बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, तहरीक इंसाफ जो बिल आखिर 21 जून जुम्मे को खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने जा रही है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी बड़े इज्तिमात, बड़ी मनसूबाबंदी, हिकमत अमली बदल रही है। और पाकिस्तान में जो मौजूद सफारतकार हैं इन्होंने बड़ी कार्रवाई डाल दी है। खान की नाअहली भी ख़त्म होने जा रही है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी दोबारा मुंतखब होंगे और दोबारा अहलियत भी वापस। के मैं तफसील आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन का मामला गंभीर हो गया। काजी साहब खुद अपने माजी के फैसलों में फंस गए हैं। अली मीन गंडापुर IMF से बराह रास्त राब्ते की बड़ी धमकी दे रहा है, बहुत बड़ी धमकी। याद रखें भी कर्ज मिला नहीं। और सनम जावेद का भी काजी साहब को एक ख़त मिला। फवाद चौधरी भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर गुस्सा कर रहा है, कुछ तजावीज़ भी दे रहा है। और वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान OLX पर पाकिस्तान बेचने की मुकम्मल हिकमत अमली। आज की वीडियो में मैं आपको साबित करूंगा सऊदी अरब, अरब अमारात, तुर्की, ईरान, चीन, अफगानिस्तान, कतर ये खान को क्यों वापस लाना चाहते हैं। खान के दौर में इनके साथ ताल्लुकात क्या थे, क्या फ़ायदा था और आज क्या हो चुका है, आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है। लेकिन सबसे पहले खान की रिहाई जो आपको पता है, तहरीक इंसाफ बिल आखिर मुल्क गिर कॉल 21 जून जुम्मे को एहतजाज का पुरअमन ऐलान। तमाम पार्टी रहनुमाओं को अपने हलकों से अवाम को मोबिलाइज़ करने के हुक्म जारी। अवाम को भी हदायत है कि तमाम पार्टी रहनुमाओं पर नज़र रखें, जो आपको एहतजाज में ना नज़र आएँ उनकी बाकायदा तौर पर लिस्टों के साथ नाम और तस्वीर शाया की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान समेत अवाम के सामने अवामी नुमाइंदे ख़ास तौर पर जो जीते हुए हैं उनसे सवालात होंगे, जो नहीं आएंगे, जो ज़बरदस्ती हराए गए उनसे भी पूछगछ होगी। और ये हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आई, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा तौर पर हरावल दस्ते की लीड भी करेगा। और ये एहतजाज इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। और अवाम की इस ताकत से मैं आपको साबित करता हूँ कि जजेस को बड़ी ताकत मिलेगी। और जजेस को ताकत देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, खान का लाहौर हाई कोर्ट में सबसे अहम केस नाअहली का 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनने जा रहा है। और ये कोशिश करें कि खान को गैर मुइना मुद्दत तक जेल में रखें। जो हुकूमत है इस वक्त, जो सहूलतकार हैं, देखिए इन्होंने पहले तोशाखाना रेफरेंस बनाया 8 फरवरी इंतखाबात से पहले 14 साल की सज़ा दी, 1 अरब का जुर्माना। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीवी की सज़ा मुअत्तल हुई। फिर उन्होंने 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना के तहाइफ की वजह से खान को असम्बली से नाअहल करार दिया था। ये 4 रुकनी बेंच का फैसला आपको याद होगा, जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में गया और वहाँ 3 साल की सज़ा सुनाई दी गई। और अपील में ये सज़ा भी मुअत्तल होगी। अब साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई दी गई इमरान खान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शाह महमूद को भी। ये इसमें से भी बरी हो चुके हैं खान। 9 मई के मुकदमात में खान बरी हो चुका है। तो ऐसा कोई केस जो 9 मई के हवाले से हो वो नहीं है। इद्दत 8 आपको पता है फरवरी को जो 7 साल की सज़ा सुनाई, उसमें अदालत में समात पहली इंशाल्लाह होगी और रिवर्स होगा। इसमें अब कोई ऐसा मामला नहीं कि ये खान को रख सकें जेल में, एक एक करके सारे मुकदमात ख़त्म। अब ये बड़ी उम्मीद जो चंद हफ्तों में इंशाल्लाह खान बाहर आ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कानूनी एतबार से। ये लोग तो 1971 के हवाले से खान की ट्वीट पर एक और मुकदमा करने की पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है। तोशाखाना के अंदर दूसरा रेफरेंस भी बनाने की कोशिश, लेकिन इन दोनों में नैब को और इन्हें नुकसान पहुंचेगा और ये मामला आगे चलेगा नहीं। नाअहली का केस में खान की नाअहली और बल्ले का जो निशान वापस लार्जर बेंच है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो बड़े दबंग हैं, आपको पता है, उन्होंने बनाया 5 रुकनी लार्जर बेंच। इसकी सरबराही जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा कर रहे हैं। इसमें जस्टिस शहराम मौजूद हैं, जस्टिस जवाद हसन है, जस्टिस जमाल हैं। और इसमें आपको पता है जस्टिस शायद बिलाल हसन जो थे वो इसमें आने थे, लेकिन वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो ये लार्जर बेंच दोबारा बनाया गया। बड़े बेहतरीन जजेस हैं और फैसला खान के हक़ में आएगा इंशाल्लाह। नाअहली भी ख़त्म होगी, खान इलेक्शन भी लड़ेगा और हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी रहनुमा की सीट खाली करवा के वहाँ से भी इलेक्शन करके खान बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं और कौमी असम्बली में भी दोबारा आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बनेंगे। और सबसे बढ़कर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलने की देर है। और मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। ये भी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें वापस आने की तकरीबन 90% चांसेस हैं, क्योंकि काजी साहब के जो मुखालफीन जज है, हम ख्याल बेंच जो इनके, उसकी काजी की मुखालफत में जो वो इजाफा हो चुका है। अब काजी साहब अकलियत में हैं, इनके साथ चंद जज हैं इस ग्रुप में सिर्फ, बाकी तमाम इंसाफ और कानून पर फैसला देंगे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि अदलिया को किसी तरह ख़रीद लें, 2 साल नौकरी मुद्दत बढ़ाने में, ताकि लालच दी जाए। और लाहौर में भी आपको पता है जो ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं। उसके बाद इमरान खान के तमाम फैसले इमरान खान के हक़ में आते हुए नज़र आएंगे। ये अपनी पार्टी भी संभालेंगे इंशाल्लाह और आपके सामने मैंडेट भी वापस आएगा और सब अवाम के सर पे होगा, हुकूमत भी बनेगी। पाकिस्तान की अवाम को सिर्फ मुत्तहिद होना है, बाहर निकल कर इन जजेस का साथ देना है। खान से ज़्यादा इन जजेस को हौसला देना है आपने। ये अवाम को एहतजाज को दे के पाकिस्तान के हक़ में फैसले कर दिए। देखते हैं कितने लोग खान के साथ हैं। देखें, आप लोगों ने साथ जो कहते हैं ना, उन लोगों से भी बचना है जो कहते हैं फ़ायदा कोई नहीं होना, कुछ नहीं होगा, जो ना उम्मीदी मायूसी की बातें करते हैं। आपने उन लोगों में से ख़ुद को निकालना है। अगर मुआशरे में ये सोच पैदा हो तो मुआशरा ख़त्म होता है। और ये तो चाहते हैं नौजवान मायूस हो, तो इसलिए आप लोगों ने इस सिस्टम में रहना है, इस सिस्टम में मैदान खाली नहीं करना, अपनी जगह नहीं छोड़नी इंशाल्लाह।
اور یہ صرف دیکھیں پاکستان کے اندر نہیں بلکہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں تو دوست ممالک جو ہیں ان کے سفارتخانوں کی سرگرمیاں دیکھیں اگر آپ، ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، وہ اپنی خبریں اکٹھی کرتے ہیں، سفارتی مشنز ہوتے ہیں، سفارتکار ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بریفنگز ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں پبلک میں آ چکی ہیں، اور وہ بھی اداروں کی رپورٹس ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بھی آزاد ادارے ہیں ان کی جتنی بھی رپورٹس ہیں اس میں آپ دیکھ لیں برطانوی سفیر جین میریٹ نے کھل کر کہا، قاضی فائز سے بلہ چھیننے کی بات کی، جس پر قاضی نے جواب بھی دیا، خط لکھا۔ دھاندلی کی رپورٹ آپ برطانوی پارلیمنٹ کی الیکشن کے بارے میں دیکھیں، امریکہ کی پارلیمنٹ میں رگڈ الیکشن کی باتیں ہوئیں۔ اب این جی اوز پتن کو دیکھیں، 182 حلقوں کے بارے میں ان کی رپورٹ، یورپی یونین کی فیفن کی رپورٹ دیکھیں، اور یورپی الیکشن آبزرورز کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار ہو، تحریک انصاف کا چھینا مینڈیٹ ہو، مقدمات ہوں، یہ تمام ممالک اس بات پہ قائم ہے کہ پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، جس وجہ سے سرمایہ کاری کے لیے حالات مناسب نہیں، معاشی حالات نہیں بدلیں گے جب تک حکومت نہیں بدلے گی۔ یہ کمزور حکومت اپنے پیروں پر نہیں کھڑی، قانونی اخلاقی اعتبار سے کوئی دورہ بھی پاکستان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دیکھیں خان کی اس وقت سب سے زیادہ مقبولیت خیبر پختونخوا میں، اور وہاں کہ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، میرے صوبے کے پیسے نہ دیے تو میں آئی ایم ایف سے بات کروں گا، تو یہ قرض کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑے گا۔ اور یہاں کا جو بینکر وزیر خزانہ جس کی سوچ ہی صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرضہ لیا جائے، سود لیا جائے، سود خوروں کے پاس پاکستان کو گری رکھوا دیں۔ خان کو گرانے کے چکر میں یہ لوگ ملک کو اور خود کو اتنا گرا گئے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اگر سمجھاؤں کہ کیوں جنرل باجوہ خان کیوں جنرل باجوہ کی محنت کرتا تھا کہ بڑی مشکل سے معیشت اور خارجہ پالیسی ٹھیک سے نہ خراب کرو، آج آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج قریبی دوست چین کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کو غیر اہم ملک ہے، آپ ترجیحاتی بنیادوں پہ پاکستان کو لینے پہ تیار نہیں۔ خلا میں بھی جانا ہو تو ایتھیوپیا کو لے کے جاتے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا وہ کیوب ساتھ لے جاتے ہیں بس۔ حالت یہ ہے، چین اس دفعہ پاکستان کو صاف صاف قرض دینے سے انکار کر رہا ہے، اور قرضے پتہ نہیں اب وہ رول اوور کریں گے یا نہیں کریں، انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا۔ انویسٹمنٹ تو بالکل بھول جائیں اپنے آپ ذہن سے، وہ افغانستان کو متبادل بنا چکے ہیں، ٹرین ٹریکس بن رہے ہیں، توانائی کے منصوبے ہیں، بجلی کے منصوبے ہیں، ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ چینی انجینئرز اور وہاں سیکیورٹی کے معاملات پر یہاں معاملات سخت خراب، اور وزیر خزانہ کہتا ہے ہم چین قرض مانگنے نہیں گئے، ٹیکنالوجی لینے گئے۔ اور بھئی کون سی ٹیکنالوجی اب لینے گئے؟ فائر وال کی۔ اب سفارتی تعلقات میں چین کے ساتھ یہ تعلقات اس لیول پہ ہیں کہ رجیم چینج کے بعد چین نے 6 مہینے کے بعد تو سفیر ہی نہیں لگایا تھا، ان کے صدر کے 2 دفعہ دورے منسوخ ہوئے، انتہائی نچلی سطح پر تعلقات۔ یہ گوادر امریکی سفیر کو دورہ کروانے چلے گئے، چین کو ناراض کیا، پھر امریکہ کو ناراض کرنے خود چلے گئے چین۔ ایران کے ساتھ حالات یہ ہیں کہ ایران کی سرحد پہ کبھی ہم نے فوج ہی نہیں کھڑا کیا، 23 سال آج سرحد پہ وہاں فوج کھڑی کرنی پڑ رہی ہے۔ ایران کا بھی ہم پہ حملہ ہوا، ہمارا بھی جوابی حملہ ہوا۔ ایران کی اب جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ امریکہ کہنے پر نہیں شروع کا، اس پہ ایران 18 ارب ڈالر کا جرمانہ، ذرا غور سے سنیں، انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہا ہے۔ یہ پیسے کہاں سے دیں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب سعودی عرب کی میں بات کروں، سعودی عرب موجودہ حکومت جب رجیم چینج ہوئی، خان کی حکومت گرائی، ولی عہد محمد بن سلمان نے 2 مرتبہ دورہ منسوخ کیا۔ 2 سال سے سعودی عرب کی منت ترلا ناک تک رگڑا، دورے پہ دورہ، سعودی عرب نے $1 نہیں دیا سوائے کچھ کھجوروں کے صدقے خیرات کے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی پیسہ دھیلا پانی ادھر انڈیا میں لگا رہے ہیں سب۔ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے، وہ ساری انویسٹمنٹ مقبوضہ کشمیر میں جا کر دی، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اب دیکھیں قطر کے حالات دیکھیں، وہاں کا بھی کوئی سرکاری دورہ نہیں ہوا جو خان کے دور میں آتے رہے۔ اب ایل این جی کے معاہدے جو خان کے ساتھ ہوئے جو قطر میں، اب دیکھیں وہ خان کے ساتھ جو کیے وہی چل رہے ہیں۔ اب جو منصوبے اگلے 20 سال کے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کیے ہیں، 7.5 میٹرک ٹن اگلے 20 سال کے لیے انہیں دیں گے، پاکستان سے کوئی رعایت نہیں، کوئی سعودی عرب میں تیل موخر کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اگلی ادائیگیوں کے لیے۔ اور افغانستان کے ساتھ ہمارے بدترین حالات ہیں، یہ تو افغانستان والے چپ کر کے بیٹھے ہیں، حکمت عملی ہے، ورنہ یہ جنگ پاکستان کی طرف سے تیار ہے۔ اب امریکہ کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، ڈکٹیشن ان کیا چلنا ہے، ملٹری بیسز دینے تک کے تیار، لیکن وہ ٹریڈ نہیں کریں گے، وہ کوئی مدد نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ اور باقی تو ابھی یورپ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے امپورٹ پہ، وہ بھی ابھی 4 جون کو یورپی یونین کا وفد دورہ کر کے آیا، اس جی ایس پی سٹیٹس کے ساتھ وہ شرائط کی ایک پوری لمبی دے گئے کہ ورکرز کی حالت نہیں ٹھیک، کنڈیشن نہیں ٹھیک، انسانی حقوق نہیں ٹھیک، ماحولیاتی سٹینڈرڈ نہیں ٹھیک، 27 شرائط دے گئے وہ کہ انہیں ٹریننگ کراؤ، فلاح بہبود کراؤ، ان کی سیفٹی کا خیال رکھو۔ تو یہ جی ایس پی سٹیٹس برقرار رکھنا، تو یہ معاملہ، اب یہ سارا تو ان کا معاملہ ہے۔ اب ذرا خان کے دور کا ذرا غور سے سنیے گا، خان کی خارجہ پالیسی ان ممالک کے ساتھ تعلقات، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خان کو کیوں ہٹایا گیا۔ یہ سب سے پہلے تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے امپورٹ کا، یہ ملا ہی خان کے دور میں، فیٹف میں سے بلیک لسٹ میں سے گرے لسٹ میں گئے، جس پہ آپ کو یاد ہوگا یہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے تھے سارے۔ خان کے دور میں چین نے پاکستان کو $3 ارب کا قرض دیا تھا، یہ وہ 3 ارب جو پڑا ہے خزانے میں۔ فری ٹریڈ یعنی تجارت آزادانہ معاہدہ ہوا بغیر ٹیرف کے، کوئی یعنی جرمانہ چین نہیں لگائے گا، اور چین نے پرانے سارے قرضے رول اوور بھی کیے جو عمران خان سے پہلے نواز شریف اور باقی لوگ لے چکے ہیں۔
اب عمران خان کے دور میں چین نے J-10C جہاز بھی دیے، پہلی دفعہ ونٹر اولمپکس میں مہمان خصوصی بھی عمران خان کو بلایا، اور تو اور آپ کو یاد ہوگا کورونا کے دنوں میں چین نے جتنی امداد پاکستان کی بلکہ پاکستان نے بھی جواب میں چین کی اس وقت امداد کی، پہلی دفعہ ماسک اور تحفے بھجوائے تھے انہیں۔ چین سی پیک پہ کام یہ کہتے ہیں جی خان کے دور میں سلو ہوا، حالانکہ وہ کورونا کا دور تھا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ معاملہ شروع ہی کورونا کا چین سے ہوا تھا، تو اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑا تھا وہ چین سی پیک پہ پڑا تھا۔ اب چین کی سی پیک میں جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں، حالانکہ نون لیگ نے پروپیگنڈا کیا جنہوں نے سی پیک پروجیکٹ بند کر دیے، وہ معاملہ عمران خان نے بجلی اور گیس کے وہ تمام منصوبے جو انڈیپینڈنٹ پرووائڈر ہیں IPPs، جو نواز شریف اور زرداری کی حکومتوں نے کک بیکس اور کمیشن کے لیے چین کی ان کمپنیوں کے ساتھ جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، پرائیویٹ کمپنیاں بڑے بڑے معاہدے کیے، کھانچے لگے، ان معاہدوں کو عمران خان نے حکومت میں آتے ہی پہلے ریوزٹ کیا اور ٹھیک کیا۔ 14 اگست 2020 کو آپ کو یاد ہو خان نے قوم کو مبارکباد دی ٹویٹ پڑھی ہے ابھی بھی کہ گردشی قرضے پاکستان کی تاریخ میں کنٹرول میں آ گئے، جو لیٹ پیمنٹ کا سرچارج لگ رہا تھا وہ ختم ہوا، جو سرمایہ کار پاکستان کا اسے کم ریٹ دیا جاتا زیادہ مل رہا تھا، جو فالتو بجلی کا بوجھ پاکستان اٹھا رہا تھا وہ برابر تقسیم ہوا، ڈالر کے ریٹ کو فکس کیا، ورنہ آج کے ڈالر کے ریٹ سے اگر بجلی ہوتی تو بل پتہ نہیں 100 آپ کا 10 روپے کا یونٹ ہوتا، جو تباہی چڑھتی۔ پاکستان کے سرمایہ کار اس میں جو انویسٹ کرتے تھے انہیں صرف 12%، جو بیرونی سرمایہ کار تھے 17۔ عمران خان نے پاکستانی سرمایہ کار کو 17% منافع دیا، اور 70% سرچارج جو ان بجلی کے منصوبوں پہ حکومت کو لگتا تھا وہ انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز پہ ڈالا۔ پھر قرضے عمران خان نے 200 ارب کے سرکولر ڈیٹ تھا ان کو واپس کیا IPPs کے۔ یہ جو سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں بجلی اور گیس کی قیمت میں، آج یہ 6 خرب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خان نے ادائیگیاں کی، اور یہاں ایک اور آپ کو بڑی اہم بات ہو، یہ کہتے ہیں نا خان نے 3 سال میں 33 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ لیا، بالکل لیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ خان نے واپس 36.05 ارب ڈالر واپس کیا، 35 ارب لیا تھا، 35 ارب لیا اور 36 واپس کیا۔ انہوں نے 29 ارب ڈالر اس سال دینا ہے، اور سود کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ IPPs کے ساتھ جو نواز شریف وغیرہ جو کک بیکس اور کمیشن لیتے رہے، انہیں ریوزٹ کر کے یہ جو نئے معاہدے خان نے کیے، انہوں نے پورا نظام چینج کر کے رکھ دیا۔ یہ صرف IPPs کے اگر آپ معاہدے کبھی بیٹھ کے پڑھ لیں جو انہوں نے کیے تھے، آپ یقین کریں پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا۔ یہ جو آج آپ کو بجلی فالتو بجلی بھی اگر وہ بناتے ہیں تو اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، سردیوں میں نہ بھی استعمال کریں تب بھی دیں، اور گرمیوں میں ہوتی نہیں۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، ذرا اندازہ کریں 12 گھنٹے، اس پہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے 12 گھنٹے میں منظور ہے، 24 میں سے 12 نکال دیں، پیچھے بچتا ہے کہ آپ کے پاس دن میں آپ کتنے گھنٹے بجلی استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ تباہی اور بربادی جو تقریباً 90% پاکستانیوں کے متھے لگی ہوئی ہے۔ آج گردشی قرضے آپ کو پتہ ہے 6 خرب کے قریب ہیں، 6 خرب۔ پھر جو سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے، اور انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب 3 ارب ڈالر خزانے میں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے انہوں نے۔ سعودی عرب نے عمران خان کے دور میں 3 ارب رکھے تھے، محمد بن سلمان نے خان کے دور میں دورہ کیا۔ گوادر سمیت تیل کی جو ادائیگیوں کی موخر کی گئی تھی، اور جو IT میں، فائنینسنگ سیکٹر میں، کنسٹرکشن میں، ہاسپٹیلٹی میں، یہ جتنی انویسٹمنٹ عمران خان کے دور میں آئی، اب تو سارا جمع تفریق زبانی ہے۔ 23% تیل جو سعودی عرب سے لیتے ہیں، بلکہ 69%، اس کی ساری ادائیگیاں عمران خان کے دور میں لے رہے ہیں۔ یہاں قیدی تک چھوڑے گئے عمران خان کے دور میں۔ آزاد خارجہ پالیسی کی یہ اہمیت ہے جو عمران خان نے کی، اور خان نے دیکھو اس کے باوجود یمن میں سعودی عرب کی مدد نہیں کی، نہ ہی کسی جنگ میں ان کا حصہ بنا، بلکہ ان کے ایران سے تعلقات بہتر کروانے میں کردار ادا کیا۔ ترکی بھی یہی چکر تھا، وہاں ان کی آپ کو پتہ ہے ICSD انٹرنیشنل، انہوں نے 2 ارب ڈالر کا پاکستان کو جرمانہ ٹھوکا، کیونکہ کارکے میں ایک معاہدہ تھا، وہ میں بتاتا ہوں کو جلدی سے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا تھا۔ پیپکو ایک کمپنی 56 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا معاہدہ تھا، کرائے کا ایک بجلی گھر لگایا کہ جی 231 میگا واٹ بجلی بنے گی، اور وہ بنتی تھی اس وقت 40-50 روپے یونٹ کی۔ پاکستان ان کو ہر مہینے 94 لاکھ ڈالر دیتا تھا کرایہ۔ پھر سپریم کورٹ نے وہ منسوخ کیا، اب کارکے نے پاکستان کو 1 ارب کا جرمانہ جو بڑھتے بڑھتے 6 ارب تک چلا گیا۔ ذرا غور سے سنیں، باتیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ 6 ارب کا جرمانہ، جو جتنا IMF سے ٹوٹل قرضہ ہے 8 ہے ان کا، 6 ارب جرمانہ پاکستان میں عمران خان نے جا کے معاف کروایا۔ پھر قطر سے LNG کے سستے معاہدے عمران خان نے کروائے، اس سے 30 کروڑ ڈالر سالانہ جو ہے ان کو بچ رہے ہیں۔ LNG یہ جو پرانا معاہدہ عمران خان نے ان سے کروایا تھا، وہ 31% سستی قیمت پر، 31% سستی قیمت پر خان نے کروایا، جو نواز شریف نے 15 سال کا کیا تھا، جس میں 10 سال قیمت فکس تھی۔ ہر سال 31 کروڑ ڈالر زیادہ دینے پڑ رہے تھے، خان نے ان کو گرا کے 8 کروڑ ڈالر کی LC کھلوائی۔ تو یہ دیکھیں عمران خان کی خارجہ پالیسی سے
کہاں معاشی ترقی کہاں سے کہاں، 6.2 GDP ایسے نہیں پہنچی تھی، یہ صنعتیں ایسے نہیں چل رہی تھی، لنگر خانے اپنا گائے تو چل رہے تھے، صحت کارڈ، کسان کارڈ، 52 لاکھ لوگوں کو نوکریاں، اور تعلیم دیکھیں خان کے دور میں 1.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر تھا، آج 3 کروڑ بچہ ہوگا صرف 2 سال میں، یعنی آپ کی آنے والی 50% اگلی نسل ہی ناخواندہ ہوگی۔ تو خان نے تو خود مختاری بھی دی اور قوم کو بھی چلایا، وہ درست سمت میں لے کے جا رہا تھا بالکل، اور یہی وجہ تھی انہوں نے ہر حربہ خان کی حکومت گرانے کا، ہر حربہ۔ یہ جو 9 مئی فالس فلیگ ہے، یہ بالکل دنیا میں ہے ان ممالک میں جیسے جرمنی میں ہوا وہاں، کیونکہ سیاسی جماعت کنٹرول میں نہیں تھی، جیت رہے تھے وہ، دیوار سے لگایا۔ پھر امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت میں، وہ بھی بالکل ہوا۔ اور تو اور ہندوستان میں اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل میں جو سکھوں کے ساتھ کیا، جرنیل سنگھ بنڈارا والوں کے ساتھ، وہ یہی تھا سکھوں کے خلاف آپریشن۔ وہ 1984 کی فلمیں دیکھیں آپ، آج بھی سکھ لوگ اسے نہیں بھولتے، وجہ وہی ساری واردات۔ آج تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ عمران خان تنگ آ کے مسلح جماعت بنانے میں مجبور ہو جائے گا، لیکن خان نے وہ نیلسن منڈیلا، قائد اعظم محمد علی جناح وہ راستہ اپنایا۔ یہ فرسٹریٹ ہیں، اتنے فرسٹریٹ ہیں، کبھی کسی انجینئر کو میدان میں اتار دیتے، قاسم علی شاہ کو، کبھی شاہد افریدی کو۔ دیکھیں شاہد افریدی نے، میں اس کی ٹویٹ ابھی بھی ہنس رہا تھا کہ عمران ریاض جیسے بندے کو کہہ رہے جی گیلا تھی، انتہائی بلو دا بیٹ گھٹیا، ایک دوسرے سے عزت احترام سے بات کریں۔ دیکھیں شاہد افریدی کو بھی تو دیکھ لالا جی لوگ کہتے ہیں، تو انہیں چاہیے ہر ایک سے احترام سے بات کریں۔ میرے خیال میں تو جس طرح شیخ رشید کے حالیہ انٹرویو سے توجہ ہٹانے کی ایک واردات تھی، اب حارث رؤف کے ساتھ کریکٹرز نے جس طرح یکجہتی کی، ٹویٹس کی، ان اور کیجی تباشائی کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ 2 سال جو ظلم و ستم ہوا، کسی ایک کریکٹر کی آپ کو نظر آئی کوئی چیز؟ صنم جاوید ابھی قاضی فائز کو خط لکھ رہی ہے، اس کا باپ کہ میری بیٹی گرمی میں پریزن وین میں جان بوجھ کر اس کو رکھتے ہیں گرمی میں، پھر لے کے واپس آتے ہیں جب کھانا ختم ہو، بھوکا پیاسا، آنکھوں میں انفیکشن، بیمار، تمام خواتین، تمام قیدیوں کو یہی حال۔ ادھر ان کریکٹرز کو کبھی نظر ہے نہیں آتا نظر۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اور باتیں کریں گے، بہت ساری، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔